बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। प्रोग्राम दीन व दुनिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। माह मुबारक रजब की आमद है और इंशाअल्लाह ये वो लम्हात कि जो बेहतरीन लम्हात हैं और इन लम्हात में वो लोग के जो साहिबान सैर व सलूक हैं, जो खुदावंद मुताल की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उन राहों को और उन सफ़र को कि जो परवरदिगार आलम की तरफ तमाम इंसानियत का सफ़र है, और वो कि जो बसीरत के साथ इस सफ़र को तय करते हैं, वो इन अय्याम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत तेज़ी के साथ इन अय्याम में खुदा की तरफ उस सफ़र को तय किया जा सकता है। माह रजब उन महीनों में से है कि जो आगाज़ है सैर व सलूक का, माह रजब, माह शाबान और माह मुबारक रमज़ान कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रजब अल्लाह का महीना है, ख़ुद अल्लाह ने कहा, और शाबान मेरा महीना है और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। ये वो अय्याम है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंसान तरक्की की मनाजिल को, मानवी तरक्की को तय कर सकता है, और इसी तरह से दीगर बहुत ज़्यादा इस माह मुबारक की अहमियत है। और एक और जहत से भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि हमारे बहुत सारे आइम्मा कि जिनमें से एक शख्सियत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत मुबारक और दीगर आइम्मा के साथ मंसूब अय्याम हैं। तो चूँकि अवाइल विलादत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम लोग जो है इसी तरह से आज उनकी शख्सियत के उन्वान से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो आज हमारे साथ बहुत ही हमारे हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब क़िबला हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगे रज़वी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे पहले भी इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। क़िबला आगा, आपको हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इन अय्याम की मुनासबत से, खुसूसन माह मुबारक रजब और इन विलादतों की मुनासबत से आपको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इंशाअल्लाह आपसे इस्तिफ़ादा भी करेंगे। क़िबला, आप हमें आगाज़ में माह मुबारक रजब की जो इतनी ही फ़जीलतों का महीना है और बहुत ज़्यादा फ़जीलतें इसके बारे में जो है वो बयान हुई हैं, खुसूसन मैंने उलमा से, बुज़ुर्गान से सुना कि साहिबान सैर व सलूक जो हैं, बाज़ लोग माह मुबारक रमज़ान को जो है वो आगाज़ साल करार देते हैं, लेकिन जैसे मफातीहुल जनान के अंदर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो आमाल का आगाज़ है वो रजब से किया गया। तो ये रजब से करने का उलमा, बुज़ुर्गान, साहिबान सैर व सलूक कहते हैं कि वो इसको अपना इब्तिदा साल करार देते हैं। तो ये बहुत अहमियत है। आप हमें बताइएगा कि माह मुबारक रजब की जो अहमियत और फजीलत है, आप ख़ुद भी माशाल्लाह से इस हवाले से बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं और इल्मी मुतालात हैं। आपके बताइएगा हमें, हमारे जानने वाले, सुनने वाले, ताकि वो बहरमंद हो सकें इन लम्हात से और हम लोग अपने आप को आमादा कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया कि आपने पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ख़ास इतने अहम मौजू का इंतखाब किया और बहुत ही मुनासिब वक्त पर आपने अपने सामाईन के लिए इस नशिस्त को रखा है, इसलिए कि जिस माह रजब की हम बात कर रहे हैं बस उसकी आमद है। अब देखना ये है कि इस माह रजब में ऐसा क्या ख़ास है आपके, हमारे और उन तमाम के तमाम बंदगान खुदा के लिए कि जो ख़ास उस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां खुदा उन्हें देखना चाहता। तो हम अपनी गुफ्तगू यूँ शुरू करते हैं कि कुछ मुसल्लमात हैं जिनका हमें मालूम होना ज़रूरी है, और ख़ास जैसे कुछ हरम ज़मानी होते हैं, कुछ हरम मकानी होते हैं, यानी कि कुछ जगहें अहमियत रखती हैं, मोहतरम होती हैं, कुछ औक़ात मोहतरम होते हैं। जिस घर में हम इस वक्त बैठे हुए हैं इसी के बराबर में एक मस्जिद भी है। अगर ज़ाहिरन देखते हैं तो यही ईंट, यही पत्थर, यही शीशा, यही लकड़ी इधर भी है और उधर भी है, दिखने में कोई फ़र्क नहीं है,
لیکن چونکہ وہ خانہ خدا ہے، اس کا احترام الگ ہے، اس کے حقوق الگ ہیں، اس کے انداز الگ ہے، تو وہ یقیناً ہمارے گھر سے اگرچہ دکھنے میں ویسا ہی ہے، لیکن بہرحال اسے اس جیسا گھر سمجھنا حماقت ہوگا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مہینے تو سارے ہی مہینے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان تمام مہینوں میں پروردگار عالم نے 4 مہینوں کو خاص محترم قرار دیا، اور ان میں سے ایک ماہ مبارکہ رجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کوئی حرم محترم ہو، کوئی زمان محترم ہو، یا کوئی مکان محترم ہو، تو وہ محترم کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کا ایک کلیدی سوال ہے کہ اس میں وہ احترام خدا نے کیوں رکھا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں نظر کرنا ہوگا کہ جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ لطف ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ثواب کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کے قریب کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ کام انجام دو تو اس میں اتنی نیکیاں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب کبھی بھی وہ اس قسم کے کسی وظیفے سے رغبت دلا رہا ہو، تو کیا مقصد جو ہے وہ ثواب دینا ہوتا ہے کہ چونکہ میں تمہیں 30 نیکیاں دینا چاہتا ہوں تو یہ کام کر لو؟ تو یقیناً مقصد جو ہے وہ کبھی بھی ثواب اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے ہو سکتا ہے کہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، لیکن شارع کے لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ فقط ثواب کے لیے وہ یہ کام کروا رہا ہو۔ یقیناً مقصد اس کے پیچھے چھپا ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہوگا؟ وہی مقصد اس رجب کے محترم ہونے کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ ہر وہ شے اہم ہے جو ہمیں ہمارے مقصد سے قریب کرے، یعنی جس مقصد کے تحت خدا نے ہمیں خلق کیا، وہ ایک نکاتی ایجنڈا کہ جس کے تحت خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، جس کے لیے میں اور آپ یہاں موجود ہیں، اگر کوئی چیز ہمیں اس چیز سے قریب کرتی ہے وہ میرے لیے اہم ہے۔ اور اسی کو پلٹ دیجئے کہ وہ چیز کہ جو مجھے اس سے دور کرے، یا جو مجھے اس سے صرف نظر کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہ چیز نہ فقط یہ کہ میرے لیے اہم نہیں ہے بلکہ مجھے اس سے بچنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمارا مقصد کیا ہے یہاں ہونے کا؟ تو قرآن کریم ہمارے مقصد کو یوں بیان کرتا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری بندگی اختیار کریں۔ میں نے عمدن ترجمے میں عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بندگی کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ بندگی 24/7 ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ عبادت کا کوئی خاص شکل ہمارے ذہن میں آئے جس کو ہم فقط خاص زمان و مکان میں محدود کریں، لیکن بندگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مسجد میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، دکان پر بھی ہے، معاملات میں بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خاص بندگی سے قریب کر دینے والا خاص مہینہ آپ کے اور میرے سامنے آیا چاہتا ہے۔ تو گویا اس مہینے میں ہم اپنے نفس کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان خاص اقدار کو اپنا کر کے جہاں پروردگار عالم ہمیں دیکھنا چاہتا۔ یہ جو ہمارے نفس کی تحویل ہے، یہ جو ہمارے نفس کی کیفیت ہے، اس کا بدلنا جو ہے، جیسا کہ آپ ماشاءاللہ اہل نظر ہیں، جانتے ہیں کہ میں کس سمت میں بات کر رہا ہوں، کہ جس کو ہم نفس کی تسویل کہتے ہیں، کہ عموماً جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے بہت سارے کاموں کو میرے لیے اچھا کر کے بیان کر دیا ہے، جس طرح سے سورہ یوسف میں 18 نمبر کی آیت میں اشارہ ہوا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے لیے شیطان نے جو ہے وہ کاموں کو بہت سنوار کے سامنے کر دیا تھا، تو تم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھے کام نہیں تھے، وہ تو شیطان تم سے وہ کروا رہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت یوسف کو یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی کچھ ایسا کام کریں، تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور خام خواہ اس انداز سے گویا اپنے بابا کو ان امور سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جن کا اصلاً رشد سے کوئی تعلق نہ تھا، تو وہ شیطان تھا جس نے ان کو ان کاموں میں لگا دیا۔ اسی طریقے سے ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنے اس نفس کو زکا
بڑھاوا اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ جس طرح سے پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے. جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا اپنے پروگرام کے شروع میں، اور خاص شہر رجب کو آپ نے بیان فرمایا کہ شہر رجب شہر البذر للزرع، کہ شہر رجب جو ہے وہ گویا بیج بونے کا مہینہ ہے. یعنی بیج بونے سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے خاص سامعین کو ایک بات بیان کرنا چاہوں گا کہ بیج بونے سے پہلے زمین کی آمادگی ضروری ہے، کہ بنجر زمین میں اگر بیج بویا جاتا ہے تو فصل نہیں نکلتی ہے. تو گویا یہ مہینہ زمین کی آمادگی کا مہینہ ہے تاکہ اس میں بیج بویا جا سکے. اسی لیے جب ماہ رجب میں یہ کام انجام پائے گا تو جو اگلا مہینہ شعبان کا آ رہا ہے، شہر السقی للزرع، کہ وہ شہر پھر اس بیج کو اور اس زمین کو پانی دینے کا مہینہ قرار پائے گا. اور پھر اسی طریقے سے وہ ہمیں ہمارے ہدف تک لے جائے گا، جو کہ تیسرا مہینہ ہے جسے رمضان کہتے ہیں، شہر حصاد للزرع، یعنی کہ وہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہوگا، فصل پانے کا مہینہ ہوگا. تو گویا اب رجب کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے کہ یقیناً رمضان میں فصل وہ لے سکتا ہے کہ جس نے شعبان میں پانی دیا ہوگا، جس نے رجب میں بیج بویا ہوگا. پتہ چلا ہم نے بیج ہی نہیں بویا تو پھر فصل کہاں سے کاٹیں گے؟ تو اس کے لیے آج آئیے آمادگی کی طرف چلتے ہیں. اسی لیے ایک اور جگہ پر ہمیں ایک روایت ہمیں نظر آئی کہ شہر رجب مفتاح اشہر الخیر والبرکہ، کہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ مفتاح ہے، وہ چابی ہے، اس سے برکت اور خیر کا جو ہے در کھل جاتا ہے. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا خاص مانگا کرتے تھے ماہ مبارکہ رجب میں. اور جو میرے مطالب کو اس وقت انڈورس کرتی ہوئی روایت نظر آ رہی، میری زبان پر جاری ہو رہی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار ہمارے لیے باعث برکت قرار دے رجب کو اور شعبان کو. اور آغا اس جملے پر میں خاص توجہ چاہوں گا کہ وَبَلِّغْنَا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ نہیں فرما رہے کہ رمضان ہم تک آ جائے. مہینے تو آتے جاتے رہتے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر رجب آئے گا، کتنے لوگوں پر شعبان اور رمضان آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند کی حرکت ہے یہ تو اپنے اپنے طور پر ہوتی رہے گی. یہ چاند مجھ سے پوچھ کر نہیں نکلتا، نہ مجھ سے پوچھ کر جو ہے یہ چھپتا ہے. یہ تو اپنا نظام ہے پروردگار عالم کا جس پر یہ چل رہا ہے. اسی کو میں نے کچھ مہینوں کے نام سے یاد کیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے نفس میں ایسی قابلیت پیدا ہو گئی ہے کہ میں اس سے کچھ لے سکوں، حاصل کر سکوں؟ یہ جو آمادگی ہے آقا، یہ بلغنا ہے، یعنی کہ ہم خود کو اتنا قوی کر سکیں، اپنے ظرف میں اتنی گنجائش رکھ سکیں کہ وہ شے جو وہاں سے آ رہی وہ ہم لے سکیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب بارش ہوتی ہے اور ہم اپنے صحن میں دیکھتے ہیں تو کچھ ظروف پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ظروف کہ جن کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظروف جن کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے اس میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں جا پاتا. یہ ہے آمادگی. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ بارش کتنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں کہ جو ظرف آسمان کی طرف ہے اس میں ظرفیت کتنی ہے. تو یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے کہ وہاں سے کیا آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے. اس کتنے کو چھوڑیے، ہم اپنے ظرف کی بات کرتے ہیں کہ کتنا ہم اس کو آمادہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ گفتگو کو اگر میں ایک طرف رکھتا ہوں آگا اور ایک اور نقطہ آپ کے سامنے بیان کروں جو کہ بہت اہم ہے اس نقطے سے ملتا ہوا، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ظرف ہے مظروف سے مطابقت رکھتا ہے تو کچھ فیض پاتا ہے. اگر مظروف سے مطابقت کا ظرف نہیں ہے تو پھر وہ فیض نہیں پاتا. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر پانی کو کسی کے آگے پیش کرنا ہے تو پیالے میں پیش کیا جائے گا، پلیٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو مظروف ہے
اس کا ظرف سے مطابقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ماہ مبارکہ رجب میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو رجب کچھ لے کر آ رہا، تو وہ جو لے کر آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ظرف آمادہ ہے؟ اگر ظرف آمادہ ہے اور مطابقت رکھتا ہے اس چیز سے، تو پھر یقیناً ہم وہ شے حاصل کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب دو انداز سے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ایک ظرف کی آمادگی اور پھر دوسری ظرف کی مطابقت، کہ وہ جو شے ہے اس سے مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور آمادگی بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا شے لے کر آ رہا انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، کہ جیسا کہ روایت کے اندر ہمارے اچھا قبلہ یہیں پہ آپ بہت ہی خوبصورت جگہ پہ آپ لے آئے ہیں، یہاں پہ ایک اور جو سوال بنتا ہے اس کو بھی ساتھ ہی ایڈ کریں، اور اس نقطے کو اور اس جہت کو ہم لوگ ساتھ اگر آپ ایڈ کر دیں کہ دیکھیے ماہ مبارک رجب کے اندر اور اسی طرح سے شعبان اور ماہ رمضان میں بھی ایک جو سب سے اہم چیز اور برجستہ چیز ہمیں جہاں پہ دعائیں ہمیں نظر آتی ہیں، دیگر عبادات نظر آتی ہیں، وہاں پہ ہمیں روزہ بہت برجستہ نظر آتا ہے۔ یعنی اس ماہ میں ہمیں روزے کی بہت ترغیب دلائی گئی کہ مثلا اگر آپ 1 سال روزہ رکھتے ہیں تو آپ جنت کے 1 سال جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے اگر نہیں رکھا تو اس کا کیا ہوگا، اور اگر رکھتے ہیں تو اس کے کتنا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ جو آپ نے نکات بیان فرمائے ہیں تو یہ ہمیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر اس کو مزید ساتھ کہ روزے کی بھی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے اور جو فلسفہ ہے اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ آقا دیکھیے، روزے کا فلسفہ بالکل آپ نے بجا فرمایا اور صحیح جگہ پر آپ نے ہاتھ رکھا کہ روزے کا فلسفہ خاص اگر ہم دیکھیں تو بی بی زہرا کی نظر میں آپ فرماتی ہیں کہ تثبیت اخلاص کے لیے اس نے روزے کو رکھا ہے، یعنی روزے کو ملا دیتی ہیں اخلاص سے، خلوص سے، خالص ہونا، پروردگار عالم کے لیے خالص ہونا۔ غور کریں روزے میں خاص ایک انفرادیت ہے دیگر اعمال کے مقابلے میں، نماز لے لیجئے، حج لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، اس میں ریا کا ایک پہلو آ سکتا ہے کہ دکھا کر کوئی کام کیا جا رہا ہو اور دل میں خیال آ جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ واحد روزہ ایک ایسی شے ہے کہ جب تک میں بتاؤں گا نہیں کہ میرا روزہ ہے سامنے والے کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عبادت میں ہوں اور یا تو مجھے پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے یا اسے پتہ ہے کہ جس کے لیے رکھا ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو خالص ہونا کہتے ہیں۔ تو گویا روزہ ہمیں خالص کرتا ہے پروردگار عالم کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود روزہ اصلاً ہدف نہ ہوا، روزہ راستہ ہوا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو گویا یہاں صبر سے مراد مفسرین روزہ لیتے ہیں۔ تو روزہ ہماری معاونت کرتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ روزہ خود منزل نہیں ہے، روزہ تو ایک راستہ ہے جو ہمیں کہیں لے کر جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تو اس کو وہیں پہ سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے اس حدیث کو چھوڑا تھا، کہ ایک حدیث میں نے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی شیریں ہے اس کے متعلق، کہ اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہر رجب ہے وہ ہے مثل الریح، اور جو شعبان ومثل الشعبان مثل الغیم ومثل رمضان مثل القطر۔ اب اس کے اندر اب یہاں دیکھیں کہ کس قدر مماثلت ہے کہ جب کبھی بارش ہونے والی ہوتی ہے، رحمت برسنے والی ہوتی ہے، تو اس کا جو درجات ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں ایک ٹھنڈی ہوا آپ کو محسوس ہوتی ہے جو اصلاً خبر دیتی ہے کہ بارش آنے والی ہے، کہ وہ آنے والی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی نظر غمام پہ پڑتی ہے، بادلوں پہ پڑتی ہے کہ جو اس بارش کو متحمل اس کو لیے ہوئے حمل کیے ہوئے ہوتے ہیں، پانی کو لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لا کر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ رجب جو ہے وہ وہی ٹھنڈی ہوا ہے، اور شعبان جو ہے وہ بادل ہے، اور رمضان جو ہے وہ تو مثل بارش ہے۔ تو گویا رجب ہمیں ایک خبر دے رہا ہے کہ کچھ آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے جو آنے والا ہے؟ وہ ایک تو رمضان ہے ہی، لیکن رمضان بھی رمضان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں خدا نے ایک رات کو رکھا ہے جسے اس نے شب قدر قرار دیا، لیلۃ القدر قرار دیا، قدر کی رات قرار دیا۔
اور اس میں خاص یہ کیفیت رکھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ خیر ہے، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اس جملے کو بیان کروں گا اور پھر اپنے مطلب پر آؤں گا۔ 1000 مہینے سے بہتر ہے وہ شب قدر جو آنے والی ہے، اس لیے کہ وہ دیگر شب قدر، دیگر 1000 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو اور ایک رات کے جو کہ شب قدر ہو، یہ اس کے برابر نہیں ہے، اس سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب وہ بہتر کس انداز سے ہے؟ تو گویا سیر و سلوک کی وادی میں قدم رکھنے والے بندگان خدا، ان کے لیے خاص نقطہ ہے کہ جتنا سیر و سلوک 1000 مہینوں میں کیا جا سکتا ہے، اگر چاہتے ہو تو ایک رات میں کر سکتے ہو، تو وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ یعنی کہ اس رات میں آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں کہ جو دیگر مہینوں میں اگر دیکھا جائے جس میں شب قدر نہ ہو، تو 1000 مہینے اگر لگیں گے کہیں پہنچنے کے لیے، تو وہ سفر تم فقط ایک رات میں کر سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ اس رات کی قدر پہچان لو۔ کیسے پہچانیں گے قدر؟ رجب بیان کر رہا ہے، آنے والی ہے وہ رات، اس کے لیے خود کو آمادہ کرو۔ اور کیسے آمادہ کرو؟ تو وہ رحمت لے کر آ رہی ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے، بالبرکہ والرحمہ والمغفرہ، وہ لے کر آ رہا ہے رحمت، برکت، مغفرت۔ تو آقا مظروف کا تو پتہ چل گیا کہ کون سے مظروف آ رہے ہیں، برکت آ رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، مغفرت آ رہی ہے۔ تو آؤ ذرا ظرف کو آمادہ کر لیں اس مغفرت کے لیے۔ اسی لیے رجب کے اندر پہلے تو روزہ رکھنے کی تاکید کی کہ تم اخلاص پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، اور خاص کہا کہ ایک دن اگر روزہ رکھتے ہو، فقط ایک دن کا روزہ آگا، فقط ایک دن کا روزہ انسان کو، یوں کہیے کہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ ان فی الجنت نہرا یقال لہ رجب، کہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جس کو کہا گیا ہے رجب، اشد بیاضا من اللبن واحلی من الاصل، کہ جس کی جو رنگت ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں۔ من صام من رجب یوما سقاہ اللہ من ذلک النار، ایک دن جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھ رہا، پروردگار عالم اس نہر سے اسے سیراب کرے گا۔ کیا کہیے ان روزے داروں کا جنہیں حشر میں یہ آواز دے کر بلایا جائے گا، آئین الرجبیون، رجبیون کہاں ہیں؟ یہ وہ رجبیون ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھا ہوگا۔ تو اس انداز سے پروردگار عالم کو یہ شوق دلا رہا کہ تم روزہ رکھو، تمہیں وہاں ہم نہر سے سیراب کریں گے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ درمیان میں ایسا کیا مل جائے گا مجھے روزہ رکھ کر کہ میرے حصے میں وہ نہر قرار پا رہی؟ وہ یہی چیز ہوگی کہ ایک مرتبہ روزہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ، روح کے ساتھ، روزے کی اصل روح کے ساتھ جب روزہ رکھو گے تو تمہارا نفس آمادہ ہو جائے گا اس شے کو لینے کے لیے، پھر دیکھو تمہیں اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں بھی لگے گا اور اس کی رنگت دودھ سے زیادہ سفید بھی دکھے گی۔ لیکن اگر میرا نفس آلودہ ہوگا آغا، اگر میں بیمار ہو جاؤں گا، تو اس دنیا میں بھی اگر میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اگر کوئی میٹھی شے بھی مجھے پیش کی جائے تو مجھے کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ شے کڑوی نہیں ہے، میرا اندر ظرف آمادہ نہیں ہے کہ اس کی مٹھاس کو چکھ سکے۔ تو اپنی بیماری کو دور کرو تاکہ اس کی مٹھاس کو چکھ سکو۔ تو اس نہر سے کو اگر درک کرنا ہے، خدا کے لطف کو درک کرنا ہے، تو آمادگی کا اظہار کرو۔ کیسے کروں آمادگی؟ کہا کچھ اذکار بیان کر رہے ہیں اس ماہ رجب میں، ان اذکار کو کرتے رہو تو وہ تمہارے ظرف کو آمادہ کر دیں گے۔ کیسے آمادہ کریں گے؟ کہا کہ ایک چھوٹا سا ذکر دے رہے ہیں، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ میں پروردگار عالم کی طرف استغفار کر رہا ہوں۔ استغفار کیا ہے؟ اپلیکیشن ہے، درخواست ہے۔ اس درخواست کے مقابلے پر کیا ہوگا؟ ایکشن لیا جائے گا۔
مغفرت وہاں سے ہوگی. میں استغفار کر رہا ہوں، خدا سے طلب مغفرت کر رہا، خدا مجھے وہاں سے مغفرت دینے کے لیے تو آمادہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا، پھر وہیں پر بات آ جائے گی، ظرف آمادہ ہے اس مغفرت کو لینے کے لیے یا نہیں؟ کیسے آمادہ کروں؟ آؤ ظرف کو آمادہ کرتے ہیں. کیسے؟ آقا میں نے آپ سے فرمایا کہا تھا، عرض کیا تھا کہ ظرف اور مظروف میں مطابقت ضروری. خدا سے مغفرت لینا چاہ رہے ہو تو آؤ ظرف کو آمادہ کرتے ہیں کہ استغفار شروع کرتے ہیں. کس سے؟ کہا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے برادر مومن کے لیے استغفار. جس نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے نا اس مہینے یا اس سال میں، اسی کے لیے استغفار کرو. اے پروردگار مجھے بہت تنگ کیا اس نے، میں نے اسے تیرے لیے معاف کر دیا. یہاں سے بات شروع کرو. اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس ماہ میں میں اسے تیرے لیے معاف کر دیتا ہوں. یہ ہم نے اپنے ظرف کو پیش کر دیا کہ میں نے تو یہ کام کیا ہے کہ اپنے دشمن کو تیرے لیے معاف کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے. تو یقیناً میں نے اپنی کیپیسٹی میں اسے معاف کیا ہے، وہ اپنی کیپیسٹی میں مجھے معاف کرے گا، اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے یہ میں جان نہیں سکتا. تو گویا وہاں سے اب جو مجھے ملے یہ ہے آمادگی. آقا تو استغفار کرو، استغفر اللہ. آپ نے بہت ہی خوبصورت نکات جو ہیں اور جالب نکات کی طرف جو وہ اشارہ کیا کہ اگر ماہ مبارک رجب میں ہم لوگ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تو خدا کا وہ جو فیض جو بارش کی طرح برسے گا وہ در حقیقت ہمارے ظرف کو لبریز کر دے گا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اور اس سفر کو کہ جو خدا کی جانب ہے اس کو بڑے بہتر انداز میں. یہیں پہ ماہ مبارک رجب کی ایک اور جو خصوصیت کی جس کے طرف ہم لوگوں نے اشارہ کیا وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے کہ در حقیقت جو اس راہ کے رہنما ہیں اور در حقیقت تمام سالکان الی اللہ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں. تو ان میں سے ایک جو شخصیت امام باقر علیہ السلام کی، چونکہ ولادت کے ایام ہیں اور وقت بھی ہمارے پاس بہت کم رہ گئے، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم لوگ پورا پروگرام اس پہ کرتے. تو انشاءاللہ انہی چند لمحات میں آپ اس کو بہت تیزی کے ساتھ جو وہ ہمیں بتائیے گا کہ امام کی شخصیت کے ظاہر بہت سارے پہلو ہیں. ان میں سے ایک جو پہلو ہے جو وہ برجستہ ہے اور امام کا نام بھی اسی نام سے ہم لوگ جو پہچانتے ہیں وہ ترویج علم ہے. تو امام کا جو ترویج علم کے عنوان سے جو اقدامات ہیں، جو کام ہیں، اور جو ملت اسلامیہ کے لیے بلکہ تمام بشریت اور انسانیت کے لیے جو امام کی کوشش ہے اور کام ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اگر بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یقیناً یہ اگرچہ رجب کو خدا کے مہینے سے یاد کیا گیا ہے، نسبت خدا سے جڑی ہوئی ہے، اور اسی مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی یہ جو ولادتیں ہیں، ان کی نسبتیں ہیں، یہ گویا رجب کو 4 چاند لگا دیتی ہیں. اور وہ بھی باقر علی نقی و تقین بسلسلہ ماہ رجب میں آ کے لگائے ہیں 4 چاند. تو واقعتاً یہ 4 ائمہ کی ولادت نے رجب کو واقعی 4 چاند لگا دیے ہیں. تو یقیناً ہمارا جب ہم رجوع کرتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں ائمہ طاہرین کی طرف، تو یقیناً اصلاً وہ وسیلہ قرار پاتے ہیں، ہمیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا. تو ان کے وسیلے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگیوں میں جب ہم مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف القابات ہیں جو کہ ائمہ کے ہمیں نظر آئے، جو کہ کچھ تو خیر زمان رسالت سے ہی عطا ہو گئے، زمان معصوم سے عطا ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے ان کو کچھ القابات سے یاد کیا. یہاں پر میں ایک چیز یہ بیان کرنا چاہوں گا خاص امام علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کہ دیکھیے یہ القابات اگرچہ امام باقر العلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، امام چوتھے امام زین العابدین ہیں، امام تو سارے ہی زین العابدین ہیں، امام تو سارے کے سارے ہی باقر العلوم ہیں، سارے کے سارے ہی نقی ہیں، سارے ہی تقی ہیں. لیکن بہرحال ایک خاص فضیلت یا خاص لقب کسی امام کو عطا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ان کی سیرتوں میں تضاد نہیں ہے، سیرت تو سب کی ایک ہے، یہ تاریخ ہے کہ کن حالات میں امام کی کون سی صفت کھل کر سامنے آئی ہے یا تاریخ کے اوراق پر اس انداز سے واضح ہو گئی ہے۔ تو گویا ہم عموماً جب تاریخ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے برادران یہ مغالطہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیرت پڑھ رہے ہیں، جبکہ سیرت اور ہے، تاریخ اور ہے۔ سیرت امام علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کا نام نہیں ہے، امام کے طرز عمل کا نام ہے۔ عمل کو لکھنے والا جو لکھتا ہے وہ تاریخ لکھتا ہے کہ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، وہاں یہ کیا تھا۔ اور عموماً ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیرت کے نام سے کتابوں میں تاریخ ہی لکھی ہوئی ہے، سیر لکھی ہوئی ہے، سیرت نہیں لکھی ہوئی ہے۔ سیر تو چلنے پھرنے کو کہتے ہیں، سیر کو کہتے ہیں یہاں پلے بڑھے، یہاں پر جوان ہوئے، یہاں پر جنگ ہوئی، یہاں یہ ہوا، اور پھر کتاب ختم ہو گئی، سیرت ختم ہو گئی۔ یہ تو سیر تھی، سیرت کہاں ہے؟ امام علیہ السلام نے ایک کام انجام دیا، یہ تو تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن امام نے وہ کام کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جواب سیرت ہے۔ اور یہ جو جواب ہے آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ وہاں جنگ ہوئی تو کیوں ہوئی، یہاں صلح ہوئی تو کیوں ہوئی، وہاں دعاؤں کی صورت میں اگر صحیفہ سجادیہ سامنے آئی تو کیوں آئی، یہاں مدرسہ اگر کھل گیا تو کیوں کھل گیا۔ ان تمام کیوں کا جواب ایک ہوگا، اور وہ ہے دین کی محافظت کے لیے۔ تو یہ سیرت امام ہے، دین کی محافظت۔ تو بالکل امام علیہ السلام نے خاص علوم کی محافظت جس انداز سے فرمائی، لقب ہی باقر العلوم پڑ گیا۔ باقر لفظ ہی شق ہونے کو کہتے ہیں، کھولنے کو کہتے ہیں، وسیع کرنے کو کہتے ہیں، چیرنے کو کہتے ہیں۔ بقرہ سے ہے، اگر ہم کسی بیج کو دیکھتے ہیں کہ وہ شگافتہ ہوتا ہے تو اس میں سے کوپل نمودار ہوتی ہے تو پھر وہ تناور درخت بن جاتی ہے، تو کس طریقے سے چیر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا علوم کو۔ اس کا مطلب کچھ تو اس دور میں ہو گیا تھا نا، کہ چیزیں غلط ملت ہو گئی تھیں، تو امام نے اسے واضح کر دیا، لقب ہی امام کا باقر قرار پایا۔ تو یقیناً باقر العلوم ہونے کے ناطے آپ نے تمام علوم کے اندر اگر غور کیجئے، چاہے تفسیر کا علم ہو، عقائد کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، اخلاق کا علم ہو، اسلامی نظریات کو بیان کیا۔ خود اس دور کے اندر امام نے نہ فقط یہ کہ اس اصل اسلام ناب کو پہنچایا، بلکہ ایک دوسرا کام جو کیا وہ خاص شیعی تشخص کو واضح کیا۔ یعنی کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جبر کا نظریہ سر اٹھاتا ہے، تفویض کا نظریہ سر اٹھاتا ہے، تو ائمہ طاہرین درمیان میں واضح کرتے ہیں کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بلکہ امر تو اس کے درمیان میں ہے۔ اسی طرح کے نہ جانے کتنے اس انداز کے مسائل تھے جس کو امام علیہ السلام نے اپنی نشست میں بیان کیا اور ان کو جو ہے بیان کیا۔ اس میں ایک اور چیز ہم یہ بیان کرتے ہیں، خاص اگر فقہ اسلامی کے اوپر اگر ہاتھ رکھیں تو چاہے اس وقت عالم اسلام میں کوئی بھی فقہ اگر رائج ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، اگر اس اعتبار سے برادران میں بھی دیکھتے ہیں، اور ادھر آئیے تو چاہے وہ جعفری ہو، تو ان تمام کی تمام فقہوں کو اگر دیکھیں تو آن ٹاپ آف دا لسٹ ہمیں کیا نظر آتا کہ وہ جو امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو ان کے شاگرد اپنے انداز سے ایک علم کے اندر مہارت رکھتے ہوئے نظر آئے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علوم کہیں سے نکل رہے ہیں، علوم کہیں سے واضح ہو رہے ہیں، تو وہ صادق آل محمد کا دروازہ ہے، جہاں سے ہر علم کا ماہر جو ہے وہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ کے اوراق پر ہمیں نظر آنا شروع ہو رہا۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر خاص فقہ اسلامی کو دیکھتے ہیں اور خاص فقہ جعفری کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس اگر غور کیجئے احادیث کا اس قدر ذخیرہ موجود ہے کہ ہمیں فقہ میں قیاس کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ اگر اس اعتبار سے بات کیجئے تو ہمارے پاس اس قدر روایات موجود ہیں، کتنے مطالب امام علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ خاص آپ کا اپنا بیان اگر ہم نقل کریں
تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پرندوں کی زبان تک سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ مناقب شہر عاشور 5ویں جلد کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص اس حلقے کے اندر فقط ایک جسے جانبدارانہ انداز سے فقط بات نہ کی جائے، مثال کے طور پہ اگر میں عالم اسلام پر نظر کرتا ہوں تو امام شمس الدین ذہبی جو کہ مشہور عرب محدث ہیں، مورخ ہیں، کتنی کتابوں کے مصنف ہیں، سیر اعلام النبلاء کی بات کریں، میزان الاعتدال کی بات کریں، تذکرۃ الحفاظ کی بات کریں، یا تاریخ الاسلام و طبقات المشاہیر کی بات کر لیں، نہ جانے کتنی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ وہ امام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو جعفر محمد الباقر ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے علم و عمل، سیادت، علو، مقام اور شرف اور اس قدر عزت کو اپنی ذات بابرکت میں جمع کر رکھا تھا کہ خلافت کی اہلیت رکھتے تھے۔ تو گویا انہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ واقعتاً اس وقت اگر عالم اسلام کے لیے کوئی رہبر قرار پا سکتا ہے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہی کی ذات مقدس ہے۔ اسی انداز سے آپ نے مختلف انداز سے مناظر اس انداز سے کیے کہ جس کے اندر جو فاسد نظریات داخل کیے جا رہے تھے مسلمانوں میں اور ان کے دین سے منحرف کرنے کے لیے، خاص یونانی فلسفے کا سہارا لے کر ایسے سوالات کیے جا رہے تھے کہ جس کا جواب کوئی مسلمان نہ دے پائے اور اپنے دین سے منحرف ہو جائے، آپ نے وہاں ان نظریات کا دفاع کیا۔ مجھے یاد ہے ایک حدیث کے اندر، ایک واقعے کے اندر، کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ یہ خدا کہاں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو تو پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ آپ نے یعنی وہ جو پوچھنے والا خدا کو کسی زمان میں مقید کر رہا تھا یا کسی مکان میں مقید کر رہا تھا، تبھی تو کہاں پوچھ رہا تھا۔ کہاں کا اطلاق یا زمان پہ ہوگا یا مکان پہ ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ وہ اس کہاں کا خالق ہے۔ تو خالق اپنی مخلوق سے پہلے ہے۔ یہاں تک تو امام کا کلام تھا، یہاں شرح کر دوں، گویا امام فرما رہے کہ وہ تو اس وقت بھی تھا جب کہاں نہیں تھا، اس نے چاہا کہ کہاں ہو جائے، کن کہا کہاں ہو گیا۔ تو امام نے اس انداز سے کتنا مدلل آپ نے جواب دیے کہ اسلام کی حقانیت جو ہے وہ ثبت ہو گئی۔ جناب خوب قبلہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ 1-2 منٹ میں اگر اختتام کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، آپ اپنے نکات تکمیلی جو ہیں اس کے اوپر اشارہ، چونکہ وقت ہمارا بہت محدود ہوتا ہے، وگرنہ آپ کی باتوں کو سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اس میں بس اس کو ہم اس طریقے سے، اگر کیونکہ وقت کم ہے، اس کو سمیٹ دیں۔ ایک مکالمہ مجھے یاد آ رہا ہے اور میں اپنے خاص سامعین کو امام علیہ السلام کی نظر سے وہ چیزیں کیسے نظر آتی ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام کے ایک شاگرد نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ اس کا مطلب آس پاس بہت سی دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سب لوگ دعویٰ کر رہے تھے ہم سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جس سے اپنے برادر مومن کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے اچھا اسلام کوئی نہیں۔ یہ دیکھیے، ایک جملے میں امام نے اسلام کو سمیٹ دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کون سا خلق بہتر ہے؟ فرمایا صبر اور معاف کر دینا۔ پوچھا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس سے نافرمانی سے نجات مل جائے۔ یہ دیکھیے، ایک جملے میں آواز، نافرمانی سے نجات مل جائے، اس سے بہتر صدقہ اور کوئی نہیں۔ کہا کون سی نماز بہتر ہے؟ یہاں تو بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو کون سی نماز بہتر ہے؟ یہاں پر فرماتے ہیں جس کا قنوت طویل ہو، یعنی جو پروردگار عالم کی طرف راز و نیاز کی طرف تمہیں جوڑ دے، تمہیں اس سے ملا دے۔ اور پھر فرمایا کہ پوچھا گیا کہ بادشاہان دنیا کے پاس جانے میں آپ کی کیا رائے ہے، کہ میں ان VVIPs کے پاس چلا جایا کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو فرمایا میں اچھا نہیں سمجھتا۔ پوچھا کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ کہا ان کے پاس جانے سے انسان کے نفس میں
3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ محبت دنیا، دوسری فراموشی مرگ، اور تیسری اللہ کی رضا کی قلت۔ یہ دیکھیے، تو اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں تو یقیناً دنیا میں رہیں، لیکن دنیا ہم میں نہ رہے۔ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے۔ اگر چاہیں تو موت کو یاد رکھیں، لذتوں کے ختم کر دینے والی موت کو یاد رکھیں، اور تو بس اگر یہ 2 کام کر لیتے ہیں تو پروردگار عالم کی رضا تو اپنے آپ ہی مل جائے گی۔ واہ، بہت خوبصورت انداز میں حسن اختتام پہ آپ نے جو حدیث جو ہے وہ بیان فرمائی، تو یہی در حقیقت ہمارے اس پروگرام کا اختتام بھی ہے، اور یہی پیغام بھی ہے کہ در حقیقت ماہ مبارک رجب وہ خدا کے ساتھ رابطے کو بھی تصحیح کرتا ہے اور اس کو بہتر بناتا ہے، انسانوں کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ اس رابطے کو بہت خوبصورت بناتا ہے کہ جو لوگ آج مکتب انسانیت کی بات کرتے ہیں، مکتب انسانیت در حقیقت اوج اور اس کی بلندی در حقیقت مکتب اسلام ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بھی صحیح اور سالم کرنے کا نام اور اپنے اس رابطے کو صحیح کرنے کا بھی در حقیقت ماہ مبارک رجب ہے کہ جو ہمیں ان تمام ہمارے رابطوں کو بہتر بناتا ہے۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ، قبلہ زیخام رضوی صاحب، آپ سے ہم عموماً استفادہ کرتے ہیں، آج بہت بہترین انداز میں آپ نے ماہ مبارک رجب کی جو فضیلتیں بیان کیں اور امام جعفر صادق کی زندگی کے جو پہلو جن کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی، انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کا بھی بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔